के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत सैयदुना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। बहुत सारी हाजतें, बहुत सारी तमन्नाएं हमारे दिलों में होती हैं। हम चाहते हैं हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दुरूद पढ़ने की बरकत से 100 बार दुरूद पढ़ें तो 100 हाजतें पूरी हो जाती हैं। अब तरीका क्या है कि नबी पाक पर भी दुरूद पढ़ लिया जाए, आपकी आल पर भी। तो अहले बैत पाक यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम के घर वालों, मसलन अज़वाज पाक और तमाम औलाद पाक पर दुरूद पढ़ने का तरीका यह है कि पहले प्यारे नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद अर्ज करें, फिर इसके ज़िमन में अहले बैत पर दुरूद पेश करें। मसलन यूं दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं एक बार हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मैं मस्जिदुल हराम के करीब जबल अबू कुबैस की तरफ चल पड़ा। जबल अबू कुबैस, सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल हरम पाक के साथ पहाड़ है। और ये भी याद रहे कि दुनिया का सबसे पुराना, बल्कि दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कह लें, दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ कह लें, वो जबल अबू कुबैस है। और ये वही पहाड़ का है कि जहाँ हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम, ये जब तूफान नू आया था तो यहाँ रख दिया गया था, और फिर यहीं से हजरत इब्राहिम ने उठाया था और काबे में नस्ब किया। और जबल अबू कुबैस ही वो पहाड़ है जिस पर खड़े होकर मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। आज भी जो मक्का पाक जाते हैं तो जब अल्लाह करे हमारी हाजिरी हो, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी जल्दी हमें मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए। तो जबल अबू कुबैस बिल्कुल हरम शरीफ के बाहर ये पहाड़ है, और अब उसकी निशानी है कि उस पर एक बहुत बड़ा महल भी बना हुआ है। तो बहरहाल हजरत लैस बिन साद कहते हैं कि मैं जबल अबू कुबैस की तरफ चल पड़ा। वहां एक शख्स बैठा हुआ था और वो जिक्र इलाही में मसरूफ था। उसने या रब पढ़ना शुरू किया। इतना पढ़ा कि उनकी सांस फूल गई। फिर कहा या हय्यु या कय्यूम, इतना पढ़ा कि फिर सांस फूल गई। फिर वो शख्सियत जो थी वो कहने लगे या रहमानो, जिक्र करते रहे, फिर सांस फूल गई। फिर या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहे, फिर उनकी सांस फूल गई। अब जब वो जिक्र से फारिग हुए तो उस बंदे ने जिसने इतना सारा जिक्र किया था, अब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह, मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर खिला दे, और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता फरमा दे। वो शख्स ने जब दुआ की तो हजरत लैस कहते हैं, अल्लाह की कसम भी बात पूरी नहीं हुई थी कि मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि उन दिनों अंगूरों का सीजन भी नहीं था और 2 चादरें भी उस टोकरी में मौजूद हैं। अभी दुआ की है और अभी दुआ का समरा, दुआ की कबूलियत सामने। हजरत लैस कहते हैं मैं हैरान हो गया। तो वो जो शख्स थे उन्होंने अंगूर खाना शुरू किया। हजरत लैस कहते हैं मैंने कहा देखें, दुआ तो आपने की, आमीन तो मैं भी कह रहा था ना, तो दुआ में मैं भी शामिल था, तो जरा मुझे भी शामिल कीजिए। क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से अता आई है, ये तो जन्नती खजाने आए हैं, ये तो बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है। कि हजरत दुआ आपने की, ठीक है, अंगूर आ गए, आमीन तो मैं भी कह रहा था, मुझे भी शामिल करें। तो हजरत बड़े सखी थे, कहा ठीक है आप भी खाइए, लेकिन देखें बचा कर नहीं रखना है। तो कहते जब मैंने अंगूर खाए तो बीज ही नहीं था उसके अंदर, और ऐसा टेस्ट था, ऐसी लज्जत थी कि इससे पहले ऐसी लज्जत कभी नहीं देखी थी। तो कहते मैं जी भर कर अंगूर खाए, मगर टोकरी वैसे की वैसी भरी हुई है, टोकरी में से अंगूर कम नहीं हो रहे। तो अब कहते हैं कि चादर 2 हैं, बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, सखी थे, कि 2 चादरों में से कोई एक चादर भी पसंद कर दो। तो मैंने कहा मुझे चादर की तो जरूरत नहीं है। फिर वो कहने लगे तुम थोड़ी देर छुप जाओ तो मैं चादर कपड़े चेंज कर लूं। तो कहते हैं मैं साइड पे हो गया। तो उन बुजुर्गों ने चादर को तहबंद के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ऊपर छोड़ ली और अपनी दोनों उतारी हुई चादरें अपनी हाथ में ली और वो बुजुर्ग चल दिए। हज़रत लैस कहते हैं मैं भी उनके पीछे चलने लगा।
یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنا ہے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت الیاس کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لی، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے۔ ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا مل، دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ بھئی کھیر پوری کھائیے اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کھانا بچ گیا، چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو، ہیں۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، تو جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ دو چادریں آئی ہیں تو ایک چادر دینے کی آفر کر رہی، کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں اور آپ وہ کسی کو کھلا دیں۔ ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں، اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا، رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے، افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دو۔ بہترین 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو، یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے، تو کہا حضور انڈے ہیں۔
کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرما رہے آپ بھی ساتھ کھا لیں۔ 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے ہیں 1 آپ لے لیں۔ اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب آپ میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے، دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں۔ اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں، وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا۔ تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا تھا۔ اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ۔ جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے۔ میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا۔ اچھا، ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا۔ اچھا، پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بیکاری ہے، اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے۔ یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو، یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، وہ نہیں مانگے گا آپ سے۔ کس کی ہمت ہوگی یار، جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں
اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں۔ آج تو پرابلم یہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ پتہ کوشش کیا کریں، کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا، کبھی کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے۔ میں جانوں، میرا رب جانے، مجھے اس کو کیوں بتانا کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے۔ سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو۔ یعنی دو باتیں آقا نے فرمائی، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے، ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں، یہاں تو دیندار لوگ آئے نا، عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے، مگر دیندار لوگوں میں بھی ایک بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ نہیں، آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں۔ اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے، دل میں عاجزی آ جائے، وہ ہر کسی کو سلام کرے، ہاں، اور سلام میں پہل کیا کرے، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ تین کام فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ یہ تین کام ہو گئے، اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا، نماز کی پابندی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، جو اچھی بات کہے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے، یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ تو سبحان اللہ، یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا، دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں، طلباء بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں، کورسز کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لنگر کا سلسلہ تو برسا برس سے جاری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں، نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں، انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا، آپ کی بایوگرافی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق سید الشہداء، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پڑ پوتے ہیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، آپ کے پڑ پوتے ہیں۔ آپ نے دو عظیم الشان صحابہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت پائی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں۔ اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتا ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں، اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بھی سچ بولتے ہیں۔
کہ ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے آپ کو پتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے۔ نہ کریں ایسا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی۔ ارے بھائی جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے۔ نہ کریں ایسا۔ ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں، ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام صحابہ کرام سچے، پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والو، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے۔ کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دے زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے۔ دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے۔ میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا، مدنی مذاکرہ فرماتے، بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی۔ کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے، اور پھر سبحان اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے، تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ۔ حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیے۔ وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں، اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا، کہ حضور کوئی رسید تو دیجئے۔ آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے۔ اللہ پر بھروسہ تھا نا، مقام تھا، سبحان اللہ۔ اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا۔ اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے، مروں تو میری کفن میں ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے، وہ اپنا کام کریں۔ اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے۔ اللہ والے تھے نا آپ نے، اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی۔ اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تو آل نبی ہے نا، تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے۔ اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندہ بال، میلے کچیلے لباس والے، جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔
اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت، سب سے پیار سے پیش آنا ہے۔ ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا۔ تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے۔ آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا، کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے۔ آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اتنا بڑا مرتبہ، آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ اللہ اکبر، آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا۔ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، قبرستان جائیں، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا، اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی۔ وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا، میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے، راستے میں قبرستان آتا تھا، وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے۔ کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، جانا اسی 2 گز کی قبر میں، بنگلے ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، کر و فر ہو گیا، جاہو جلال ہو گیا۔ وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا۔ ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی، نہیں جناب، کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے۔ بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے، تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے، تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے، پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے، پھر میں ہوں گا، میری قبر ہوگی، میرے اعمال ہوں گے۔ کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا؟ ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو، کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ پھر حرام کیوں کماؤں، پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے؟ سارا لباس اتار لیا جائے گا، لٹھے کا کفن دیا جائے گا، اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا، فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا۔ ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں، وہی 2 گز کی ہوگی۔ غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی۔ اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی، کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا، کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا۔
किसी की कब्र में सांप और बिच्छू आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम जाफर सादिक किस कदर खौफे खुदा वाला थे। बचपन में ही आपका ये अंदाज था, आप खौफे खुदा से खूब रोते, हिचकियां लेते, यहाँ तक कि देखने वालों को आपसे हमदर्दी हो जाया करती। आपके बचपन का वाकया है, 4 साल की उम्र है, ज़ारो कितार रो रहे हैं। अरे 4 साल की उम्र क्या होती है? अल्लाह अकबर। मगर इस खून में चूंकि खूने नबवी था, खूने रिसालत था, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, 4 साल की उम्र में ज़ारो कितार रो रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या बात है, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। ऐ नन्हे शहजादे, किस बात से रो रहे हैं? ये सुनकर आप मजीद रोने लगे और क्या कहते हैं? कहते हैं चचा जान, अल्लाह पाक के गजब और अजाब जहन्नम को सोचकर मुझे खौफ आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उन साहब ने कहा बेटा आप तो अभी बड़े छोटे हैं, आप तो नाबालिग हैं, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि बेटा इत्मीनान रखिए, बच्चों को अजाब नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर सोच कैसी है, फिक्र आखिरत कैसी है? वो कहते चचा जान, कभी आपने देखा है बड़ी बड़ी लकड़ियां जब जलानी होती हैं, बड़ी आग लगानी होती है, तो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले जलाया जाता है, फिर बड़ी लकड़ियां जलाई जाती हैं, फिर बड़ी आग सुलगाई जाती है। चचा जान मैं डरता हूं कि अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में जलाने के लिए कहीं मुझ छोटे से को भी ना डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर कीजिए, वो आले नबी हैं और सुभान अल्लाह इस कदर अजीम खानदान से हैं, मगर खौफे खुदा का ये आलम है। कभी मुझे और आपको फिक्र हुई, कभी हमारी आंखों से आंसू बहे, कभी हमारी रात को नींद इसलिए ना आई हो कि मरने के बाद होगा क्या, कब्र में मेरा क्या हाल होगा, कहीं मुझे जहन्नम में तो नहीं डाल दिया जाएगा। हमें फिक्रें हैं, मगर दुनिया की फिक्रें हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रात इसलिए नहीं सोए होंगे कि कारोबार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, खानदान का क्या होगा। इतनी टेंशन है, हालांकि इस टेंशन का मेरे आपका का ताल्लुक नहीं है। रब ने पैदा किया है तो वही रिस्क अता फरमाएगा। रिस्क का तो वादा है, मगफिरत का वादा नहीं। जिस चीज की टेंशन होनी चाहिए थी उसकी टेंशन खत्म हो गई, और जिसकी टेंशन लेनी नहीं थी उसकी टेंशन लेके बैठे हुए। सोचिए ना, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला खौफे खुदा में किस कदर रोते। ये कितने खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह की याद में रोते हैं। कहते हैं ना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। हदीस पाक सुनिए, जिस मोमिन की आंखों से खौफे खुदा के सबब आंसू निकलते हैं, अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के जाहिरी हिस्से को पहुंचे तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम कर देता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पहलू खौफे खुदा के सबब लरसते रहते हैं। उनकी आंख से गिरने वाले हर आंसू के कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है जो खड़े होकर अपने रब की पाकी बयान करना शुरू कर देता है। रहमत दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफे खुदा से रोने वाला हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। आपकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनकर हाजरीन में से एक शख्स रोने लग गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मुसलमान मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो उन्हें भी इस एक शख्स के रोने की वजह से बख्श दिया जाता। पता है उसके रोने पर क्या हो रहा था? आका फरमाते हैं, क्योंकि फरिश्ते भी इसके साथ रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह पाक जो कसरत से रोते हैं, ना रोने वालों के हक में उनकी शफाअत कबूल फरमा। आए हाय, अल्लाह हमें रोने वाली आंखें अता फरमाए, अपना खौफ नसीब फरमाए, और ऐसी सोहबतें, ऐसी संगतें नसीब फरमाए। ऐसे इज्तिमात में आते जाया करें जहां अल्लाह की याद में रोने वाले, इश्क रसूल में रोने वाले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले होते हैं।
کیا معلوم کسی کے آنسو کی برکت سے، کسی کی خوف کی برکت سے، کسی کی دعا کی برکت سے، کسی کی آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے آنسو بہایا کریں، خوف خدا سے رویا کریں۔ اب خوف خدا میں رونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کے بارے میں علماء نے لکھا، تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی، وحشت و تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے عادت بنائیں، انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اے اللہ یہاں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس نیک بندے کی برکت سے ہمیں بھی تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں میں کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین، کچھ یہاں پر ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، اور بدری چینل پر بھی لوگ سن رہے ہیں۔ ہم نمازی بن جاتے ہیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یا جناب کچھ مذہبی حلیہ، کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا، تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو جناب بڑے بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس وقت دل کو کیسے قابو پانا ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی نے ایک بار امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی، علی جان آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی رو پڑے، کہتے امام جعفر صادق اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اتنے خوف زدہ ہیں تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں بار بار رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ ہم نے اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیے ہیں، ہمیں کیا معلوم وہ قبول ہوئے کہ نہیں، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت، ہاں یہ ضرور ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں خوف بھی رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات پر سیٹسفائی نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اور یہی اللہ والوں کا انداز رہا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سچا خوف خدا نصیب ہو جائے، اور جن کو یہ خوف خدا نصیب ہو جائے نا، اللہ اکبر، اس میں کس قدر پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بار خلیفہ اول ہیں، قطعی جنتی ہیں، کئی بار نبی پاک سے گویا جنت کی بشارت لی ہے، مگر آپ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے، جنت و دوزخ، میزان عمل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے شدت غم سے کیا فرمایا، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا مجھے جانور کھا لیتے، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر جب آپ نے یہ عاجزی اختیار کی، یہ خوف کا اظہار کیا، سنیے پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کے دن ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں، میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی دو جنتوں کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 3 بڑی خوبصورت عبادتیں تھیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ایک شخص حضرت امام مالک کہتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا رہا، میں ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پاتا تھا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، یا روزہ دار ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ان تینوں میں سے آپ کی ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے، نمازوں کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا، تلاوت کیے ہوئے تو برسوں گزر گئے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا اتنا دنیا کھینچتی چلی جائے گی۔ سنیے گا اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تب تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور دنیاوی فکروں میں ہی رہو گے، ادھر کی ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات مثلا دنیاوی کاموں میں مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر دنیا سے وقت نکال کر عبادت کی طرف دین کی